बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात से। ऐसी सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों ये जो तरामीम हुई हैं, इसमें जी कंटोनमेंट बोर्ड्स को टैक्स लगाने का इख्तियार दे दिया और कंटोनमेंट बोर्ड कैंट एरियाज़ में और उनको इख्तियार दे दिया और उसके बाद उस पे नए-नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो पहले हम कश्मीर की हालत हम देख चुके हैं और वहाँ पे सूरत हाल जो हुई, गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पे हम सूरत हाल देख चुके हैं और ये हमारे पीसफुल इलाके थे, कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी। सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात जब सयाह जाते थे और सैर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके बाद बलूचिस्तान का इलाका बलूचिस्तान हमारे सामने है। अनरेस्ट पिछले 25 साल से। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हालत भी। अब मैं आता हूँ पहाड़ी इलाके गलियात हमारा बिल्कुल पीसफुल एक मरी है, सयाहती इलाका, जहाँ भरपूर तरीके से लाखों लोग जाते हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जनाब कंटोनमेंट बोर्ड ने वो टैक्स लगाने शुरू कर दिए और टैक्स लगा दिए और फिर इमारतें गिराना शुरू कर दी कि जनाब सड़क के 20-20 सड़क खड़ी करें। और ये अब पता नहीं मरीम साहिबा की फरमाइश है, और मरीम साहिबा की फरमाइश है क्योंकि शाही खानदान जब गुजरता है तो तकलीफ होती होगी, मसाइल होते हों, तो उन्होंने कहा जी 20 फुट पीछे ले जाएं। और सिर्फ उसमें किनका किया गया, क्योंकि ये रावलपिंडी मरी अब जिला बना दिया गया है और वहाँ पे ये चौधरी परवेज इलाही साहब ने बनाया था, आई थिंक जिला मरी बना के गए थे वो। तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज वहाँ पे बहुत बड़ा जरगा था और वहाँ पे भी वही हाल था जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में देखा गया, क्योंकि वहाँ का रोजगार ही ये है। तो 20-20 फुट पीछे, और वो सिर्फ जो हैं सिविलियन, उनको टच किया जा रहा था, सिविलियन के कारोबार को, सिविलियन की दुकान को, सिविलियन के घरों को। उस पे फिर आज हुआ है जी, वहाँ पे बड़ा मुजाहरा हुआ है और उसमें तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक और मुत्तहिद हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी साहब और दीगर रहनुमा जो हैं वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी उस पे शिरकत की है और बड़ा एहतजाज हुआ है और उन्होंने वार्न किया है, खबरदार किया है कि जनाब ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमारी इमारतें गिरनी हैं तो फिर जो मिलिट्री की हैं, फौजी इमारतें वो भी गिरेंगी। अगर 20 फुट पीछे जाना है हमारी साइडों पे, तो फिर दूसरी साइड पे भी 20 फुट पूछे जाएगा। ये नहीं होगा कि सिविलियन की आप उठा के पीछे कर दें और जो हैं कैंट और कंटोनमेंट की, उनको आप कुछ भी ना कहें, ये नहीं होगा। ये सिस्टम नहीं चलेगा। और ये मैं आपको शाहिद खाकान अब्बासी, सदाकत अब्बासी साहब दोनों मौजूद थे जी, और बाकी शहरी भी मौजूद थे। बहुत ही भरपूर किस्म का वहाँ पे हुआ मुजाहरा। तो दफ़ा 144 लगाई गई और दफ़ा 144 भी लोगों ने तोड़ दी और उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। अगर हमारा रिस्क छीना जाएगा और हमारा रोटी पानी छीना जाएगा, हमारा कारोबार छीना जाएगा, हमारे घर तबाह किए जाएंगे, हमारी दुकानें गिराई जाएंगी, तो फिर ये नहीं हो सकता कि जनाब हम जो हैं इससे पीछे हट जाएं। मैं आपको सुनवाता हूँ कि ख़ास तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान करने की कोशिश की है। और जब अवाम अपना हक मांग रहे हो, जुल्म से बचना चाहते हो, फिर आप पर लाजिम है कि जब वक्त आए पर खड़े हो। अवाम की ताकत के सामने कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। और जब अवाम अपना हक मांग रहे हो, जुल्म से बचना चाहते हो, फिर आप पर लाजिम है कि जब वक्त आए पर खड़े हो। जब वक्त आए तो खड़े हो, अपने हक के लिए खड़े हो। आज जब तशरीफ लाए हैं, इस बात का असर होगा इंशाअल्लाह। मैंने पहले कहा, आज हम यहाँ
اجتماع نہیں ہے، یہ اس علاقے کے لوگوں کا اجتماع ہے، ہر جماعت کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور یہ بہت منفرد اجتماع ہے۔ یہاں لوگ اپنے حق کی بات کرنے آئے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کرنے آئے ہیں۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن میری گزارش ہوگی کہ ہمیں آزمائے مت، بہت اچھے، ہم پہ ظلم مت کرے، ہمارا حق ہم سے نہ لے۔ آپ نے جو کام کرنا تو ہمیں شریک کریں۔ بہت اچھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارا حق ہم سے لیں، ہماری املاک لیں، ہمارے کاروبار لیں اور ہم سے مشاورت بھی نہ ہو۔ ہم آپ کو شاید بہتر راستہ دکھا دیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ میں اس میاں نواسی کو جانتا ہوں، لوگوں کو روزگار دیتا تھا، جو کاروبار دیتا تھا۔ وہ میاں نواسی لوگوں کے منہ سے نوالا کھینچنے والا آدمی نہیں ہے، میں ان سے توقع رکھتا ہوں۔ جو آج حکمران جماعتیں ان کے سربراہ ہیں، وہ اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کے باشی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ مال روڈ کو ختم کر کے نیا، یہ 200 سال پرانا مال روڈ ہے، جگہ گلی پرانا بازار ہے، یہ ٹورسٹ کا بازار نہیں ہے۔ 8-10 گاؤں یہاں سے اپنے سامان، اب جو روزمرہ کا سامان ہے وہ لیتے ہیں۔ یہ موٹر وے میں کچھ بلڈنگیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اور یہ حالات میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ آپ ہمارے گھر گرا رہے ہیں اور یہاں پر جنگل کے اندر گھر بن رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ قانون میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، سیکشن 4 میں بھی گنجائش ہے، بائی لاز میں بھی گنجائش ہے۔ اگر ایک بلڈنگ کمپاؤنڈ ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت اچھے، بے شک، اگر ایک سڑک سے 20 فٹ پہ ہوگی تو دوسری بھی 20 فٹ پر ہوگی۔ بہت اچھے، یہ اب آپ کے ہاتھ میں یہ بات ہے، ہمیں اپنا حق چاہیے، ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ دفعہ 144 ہمیں لگانا ہے، 100 دفعہ لگا لیں، اس خطے میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف جس طرف سویلین کی املاک ہیں ان کو یہ مریم صاحبہ کا حکم ہے اور پنجاب سرکار یہ کر رہی ہے اور فرمائش پوری کر رہی ہے، تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے اور مری اور پھر مری کے بعد آگے گلیات، یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جی۔ ایک اور کاروبار چھین لیں، یہ اس رجیم کا موٹو ہے کہ آپ کاروبار چھین لیں اور صرف اپنا فائدہ سوچیں، عوام کا فائدہ مت سوچیں، اور یہ ہوا جناب۔ اس کے بعد اگلا جو ہے جی ایک اور خبر، اور وہ ہے اسلام آباد کا قتل عام، بہت ہی سیریس ایشو بنا ہوا ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر خبریں دے رہے ہیں اسلام آباد کے قتل عام کے حوالے سے، اور کوئی بھی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ تھی اور اس رپورٹ میں وہ سب کچھ بتا دیا گیا، اور اس میں یہاں تک بتا دیا گیا تھا اس رپورٹ میں کہ گولی بھی چلی، سنائپرز بھی تھے، اور سب کچھ تھا اس میں، اور اس کو ڈکلائن نہیں کیا جا سکتا، اس خبر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ الجزیرہ نے بھی دی، اور الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا، بی بی سی نے کیا، اور وائس آف امریکہ نے دیا، اور گارڈین نے دیا، یہ سب نے اپنے اپنے طور پہ خبریں رپورٹ کی، لیکن اب جو ہے وائس آف امریکہ کو نقوی سرکار جو ہے وہ پڑ گئی ہے، اور نقوی سرکار نے وائس آف امریکہ کو نوٹس بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ کا جو دفتر ہے وہ جناب ہے آبادی میں ہے، تو اس لیے آپ کو یہ نقوی سرکار ہے، سی ڈی اے اس کے انڈر ہے ان کے، اور انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ اب اس طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ انہیں شاید یہ بات پسند نہیں آئی کہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ کیوں رپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لہٰذا آج سے پہلے تک ان کو یہ دفتر نظر نہیں آیا، لیکن آج ان کو دفتر نظر آ گیا، تو یہ ایک تعدیبی کارروائیاں اب ان کے خلاف بھی شروع کر دی گئی ہیں، انتقاماً، اس کو ظاہر ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں گے اور تو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ
اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کوئی نہیں پڑے گا، اور اس سے وائس آف امریکہ ہو یا BBC ہو یا الجزیرہ ہو، گارڈین ہو اور دیگر ذرائع ابلاغ ہو، وہ اپنے رپورٹنگ سے باز نہیں آئیں گے. وہ دکھاتے رہیں گے کیونکہ ان کے پاس کافی کچھ موجود ہے، ان کے پاس میٹیریل ہے، آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں اور فوٹیجز بھی ہیں جس میں وہ اسلام آباد کا قتل عام وہ ثابت کر سکتے ہیں. اور اس لیے ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، اور کیونکہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے پھر انٹرنیشنل قسم کا ڈنڈا آئے گا تو وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. لوکلز کو آپ پکڑ سکتے ہیں اور ان کو جب چاہیں بھیڑ بکریوں کی طرح آپ جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. تو بہرحال یہ شہباز سرکار، مریم سرکار، نقوی سرکار سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ جو ہے جو اگلی خبر، وہ اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے جو ایک دھمکی دی ہوئی ہے، اور بالکل انہوں نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے، دھمکی بھی دی ہے، اور کل یعنی کہ آج سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ 6 منٹ بعد کل شروع ہو جائے گی. تو پورے دنیا میں اسلام آباد کے جو شہداء ہیں ان کے لیے انہوں نے کال دی ہوئی ہے. ان کی دعائیہ تقریبات ہیں پوری دنیا میں، اس کے لیے منعقد ہوں گی تقریبات، اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ اجاگر کیا جائے گا اسلام آباد کے قتل عام کے حوالے سے، شہداء کے حوالے سے. اور بظاہر تو حکومت جو ہے وہ حکومت اور رجیم جو ہے بظاہر تو بڑی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ بھی نہیں مانیں گے، ہم وہ بھی نہیں مانیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کارکنان کی رہائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور کارکنان کی رہائیاں اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہیں. اور اس کو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں 100 سے زیادہ مظاہرین کو جی عدالت میں پیش کیا گیا، سیاسی قیدیوں کو، اور آج کے دن یعنی کہ ہفتے کے روز 100 سے زیادہ پیش کیا گیا، اور 81 ملزمان 81 سیاسی قیدیوں کو جی ڈسچارج کیا گیا، ان کو رہا کر دیا گیا. اور تھانہ کھنہ کے 54 تھے، I9 کے تھے اور کوسار کے تھے، یہ تھانے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ان کو کر دیا گیا جی. موسٹلی جو لائے گئے تھے 100 سے زیادہ لائے گئے تھے، تو 80 سے زیادہ لوگوں کو ڈسچارج کر کے ان کو رہا کر دیا گیا. اور اس کے بعد نقوی پولیس آئی ہوئی تھی، نقوی پولیس نے ان میں سے کچھ کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، باقی پھر انہوں نے وکلا آ گئے میدان میں، اور وکلا نے ان کو کمپلیکس کے اندر ہی روک لیا، اور ان کو روکا ہوا کچھ دیر پہلے تک روکا ہوا تھا، پھر ان کو جانے دیا گیا کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ گرفتار نہیں کریں گے، اور اگر کسی میں نامزد ہیں یا وارنٹس ہیں تو پھر بتائیں. تو ان کے پاس وارنٹس بھی نہیں تھے، نامزدگیاں بھی نہیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور احتساب عدالت کی عدالت راولپنڈی میں 29 کارکنوں کو رہا کیا گیا، اور ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے، اور وہ رہا ہو کے جا چکے ہیں اور بڑے خوش ہیں، وکٹی کے نشان بنا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ بھی عمران خان صاحب کال دیں گے تو ہم دوبارہ بھی آئیں گے. اور اس لیے کوئی کسی قسم کا وہ پشیمانی یا پریشانی والا معاملہ نہیں تھا. اسی طرح سے جی 32 جو ہیں وہ کل رات ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے 32 ملزمان کو جو سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کیا، اور وہ جہلم جیل میں رکھا ہوا تھا وہ بھی رہا ہوئے. تو ہفتے کا دن اس اعتبار سے کافی اچھا تھا کہ بہت سارے جو کارکنان راولپنڈی اور اسلام آباد کے حدود سے رہا کیے گئے. تو یہ وہ معاملہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا مذاکرات ہوں گے صرف 2 صورتوں میں، جو سیاسی قیدی ہیں ہمارے گرفتار ان کو رہا کیا جائے اور ان کو گھروں میں جانے دیا جائے، دوسرا جو اسلام آباد قتل عام ہے اس پہ جوڈیشل تحقیقات اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات. اچھی خبریں ہیں اور ملی جلی خبریں ہیں جو میں نے آپ کا تک پہنچا دیں. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.